अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से वफाक को कारें वापस करने के फैसले पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा जैसी कम अकल क़यादत और TLP जैसी सोच, इन दोनों जैसी मनफी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गैर संजीदा हैं। खैबर पख्तूनख्वा को दी गई गाड़ियों को उन्होंने नाक़िस करार दिया और वसूल करने से इनकार किया। यही गाड़ियां वज़रा इस्तेमाल करते थे। अफसोस की बात है कि गाड़ियों को सियासत की नज़र कर दिया। अफगानिस्तान से बात करने के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पेशकश पर तलाल चौधरी ने कहा कि हमें किससे कब बात करनी है ये तुम्हारा नहीं, हुकूमत का काम है। खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत ही खैबर पख्तूनख्वा को नुकसान दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी नहीं, सुहेल बुज़दार को जानबूझकर वज़ीर आला लगाया गया। ऐसा कम अकल और बचकाना सोच वाला वज़ीर आला लगाया गया जो कौमी मफाद और अपनी जिम्मेदारियों के बजाय सियासी पॉइंट स्कोरिंग, इमरान खान को खुश करने के लिए बयानात और ड्रामे कर रहा है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 148 के तहत कोई सूबा इंडिपेंडेंट तौर पर ऐसा फैसला नहीं कर सकता जिसके असरात वफाक और सूबे दोनों पर आएँ। आप आज़ाद नहीं हैं कि आप इस तरह के फैसले करें जिसके पूरे पाकिस्तान में असरात जाएं। हमारे बहादुर जवान बगैर किसी जदीद असलहे के दहशत गर्दों के खिलाफ शहादतें दे रहे हैं और आप सियासत और साथ ही वफाक की तरफ से दिया गया सामान भी वापस कर रहे हैं ताकि रियासत कमज़ोर और दहशत गर्द ताकतवर हों और आपको फ़ायदा हासिल हो। सुहेल आफरीदी को सोचे समझे मंसूबे के तहत लगाया गया फैसला बता रहा है कि उसे क्यों वज़ीर आला लगाया गया। वज़ीर आला बदलते हुए थक जाओगे, एक्शन और ऑपरेशन नहीं रुकेगा। सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने से खदशात तो मौजूद थे कि वफाक और सूबे के ताल्लुकात मुतासर होंगे, मगर सुहेल आफरीदी जिस तरह की तकरीरें कर रहे हैं, जिस तरह के इक़दामात कर रहे हैं, क्या उस पर वफाक का ऐसा रद्द-ए-अमल वाजिब नहीं? इस वक्त पूरी रियासत, रियासती इदारे, सलामती के इदारे जिस सबसे बड़े चैलेंज का सामना कर रहे हैं वो दहशत गर्दी है। ऐसे में दहशत गर्दी से मुतासरा सबसे हसास सूबे का वज़ीर आला सिक्योरिटी इजलासों में शिरकत को इमरान खान से मुलाकात से मशरूत करने लगे तो फिर ऐसे में दुनिया के किसी भी वफाक के पास क्या ऑप्शंस बच जाते हैं। गुफ्तगू करेंगे इसी इशू पर। हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। हमारा मुल्क खैबर पख्तूनख्वा जैसी कम अकल क़यादत और TLP जैसी सोच का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तलाल चौधरी, क्या बानी और PTI इशारे को ही काफ़ी समझेंगे? ज़ैगम साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अब तक की सोच, उनकी तकारीर और लिए गए इक़दामात, क्या वज़ीर आला खुद वफाक के ऑप्शंस को महदूद कर रहे हैं? और जो कुछ आज वज़ीर मुमलिकत ने कहा या जो भी रद्द अमल दिया, आपको लगता है कि वाज़े तौर पर सोच और प्रैक्टिकलिटी उस सोच की सामने रख दी गई है? मैं समझता हूँ कि वफाकी वज़ीर तलाल साहब का जो बयान है वो एक सियासी बयान ज़्यादा है और उसमें अमली पॉइंट्स ज़ाहिर है उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया है, लेकिन वो उतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि इन दो पार्टियों के दरमियान में एक तसादुम मौजूद है। अब देखिए, इमरान खान ने जो इंतखाब किया है सुहेल आफरीदी साहब का, वो इसीलिए किया है कि वो पख्तूनख्वा की हुकूमत को, पख्तूनख्वा को लीवरेज करें फेडरेशन के अगेंस्ट और अपने लिए वो रियायतें इस्तेमाल करें। अब उसका नतीजा ये है कि वो सूबे की गवर्नेंस पे कम तवज्जो देंगे और वफाक के साथ लड़ाई झगड़े पे ज्यादा तवज्जो देंगे, और जो आपको कुछ नजर भी आ रहा है, और इसका असर सूबे की गवर्नेंस पर भी पड़ेगा। लेकिन अभी एक सियासी मामला है कि अगर वो सूबे की गवर्नेंस को इग्नोर करेंगे तो फिर सूबे के लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको अकाउंटेबल बनाएं, और दूसरी जमातों की जिम्मेदारी है कि उनको सियासी तौर पर अकाउंटेबल बनाएं। आप उस तनाजुर में भी उसके बयान को देख सकते हैं, तलाल चौधरी साहब के बयान को देख सकते हैं। अब देखिए, सुहेल आफरीदी साहब ने कोई ऐसी बातें नहीं की जो इनसे पहले पिछले वजीर आला नहीं कर रहे थे, वही की वही बातें की, और कोई ऐसा काम भी नहीं किया है जो पिछले वजीर आला नहीं कर रहे थे। उन्होंने किसी तरह की रुकावट नहीं डाली दहशत गर्दी के खिलाफ जो इक़दामात हो रहे हैं उनमें। पख्तूनख्वा की पुलिस, पख्तूनख्वा के तमाम इदारे इस वक्त भी दहशत गर्दी की जंग में मसरूफ है, और दहशत गर्दी के बारे में उन्होंने इनकार भी नहीं किया। सिर्फ ये कहा है कि जो लोकल, जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए। अलबत्ता दूसरी बात जिस पर हमें बहुत ज़्यादा एतराज़ था वो ये था कि अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के लोग, उनको स्टेक होल्डर बनाया जाए। मेरा ख्याल है बात तो वहाँ से बहुत आगे चली गई है। अफगानिस्तान से एक तरह की जंग हो गई और जंग पर
کھل کر سہیل آفریدی نے کہا کہ پاکستان کی جس سے بھی جنگ ہوگی تو ہم پاکستان کے ساتھ ہوں گے، وہ افغانستان سے ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو. تو یہاں پہ تو وہ بات ختم ہو گئی. لیکن جو پالیسی ہے جو عمران خان کی طرف سے آتی ہے اس میں ظاہر ہے کافی سارا ایک کنفیوژن افغانستان کے حوالے سے بھی موجود ہے، دہشت گردی کے حوالے سے بھی موجود ہے، جس کا وزن اٹھانا پڑتا ہے صوبے کو. اب ایک اور بات جو افغان مائیگرنٹس کے حوالے سے ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا صوبہ باہر واپس بھیج رہا ہے لیکن ہمارے پاس تعداد بہت زیادہ ہے تو ہمیں سٹیپس میں اور تھوڑا سلولی جانے کی ضرورت ہے. اس پر صوبے میں اور مرکز میں بات ہونی چاہیے. پختونخوا بہت سینسٹیو صوبہ ہے، مرکز کو پرہیز کرنا چاہیے اس کے ساتھ براہ راست تصادم سے، جب تک کہ خود وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے مرکز کو کوئی ایکشن لینے کی ضرورت پڑتی ہے، جو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا. تو اس کا مطلب اس وقت ان کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے. وہ نئے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو سمجھنے کا موقع دیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر. زیغم صاحب، کیا نئے وزیر اعلیٰ نے اسی لیے اس اہم سیکیورٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی جہاں مزمل صاحب کو بھیجا کہ وہ خود ابھی سمجھنا چاہ رہے ہیں اور ایک محتاط رویہ اختیار کیا، یا انہوں نے اہمیت نہ دی اس اجلاس کو؟ دیکھیں وہ تھوڑا سا اپنا ایک میسجنگ کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان کو بھی، اور اپنا جو ان کا ہارڈ لائن جو کور ہے پی ٹی آئی کی اس کو بھی، کہ دیکھو میں تو وفاق کے کسی طرح اثر میں نہیں آ رہا، دباؤ میں نہیں آ رہا، میں مکمل انڈیپینڈنٹ کھڑا ہوں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. تو وہ ایک میسجنگ کی بات ہے، کوئی اتنی بہت بڑی بات نہیں ہے میرے خیال میں. یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. اس کو پولیٹیکل پوسچر کہا جائے یا ایک پریکٹیکلی انہوں نے کر کے دکھا؟ جی پاسچر کہوں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اسی طریقے سے گاڑیوں کا معاملہ بھی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو ہم آؤٹ آف پرپورشنز بلو کریں. دیکھیں جہاں پہ وفاقی حکومت کی طرف سے رد عمل کو آپ آؤٹ آف پرپورشن کہیں گے؟ کیونکہ کل بھی طلال صاحب آ کے بولے اور آج بھی بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے بات کر، پھر بہت آگے جا کے جیسے وہ پی ٹی آئی کی قیادت کو اور پھر ٹی ایل پی کے تھاٹ پروسیس کو ملا کے بات کر رہے ہیں. تو بہت آگے جا کے، یا میں اسی لیے پوچھ رہی کہ وہ پریکٹیکلی نہیں ہے، آپ اسے سیاسی کہہ رہے ہیں؟ کو سیاسی سمجھتا ہوں کیونکہ ٹی ایل پی کا اور پی ٹی آئی کا کوئی موازنہ نہیں ہے. دیکھیں ٹی ایل پی ایک انتہائی مذہبی انتہا پسند جماعت ہے، جس کے بارے میں انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، جس کے بارے میں حکومت نے بالکل فیصلے ٹھیک کیے ہیں. بڑا جرت مندانہ قدم اٹھایا پنجاب کی حکومت نے، اس پہ آگے جانا چاہیے. نہ ان کی طرز سیاست پاکستان افورڈ کر سکتا ہے اور اس کا متحمل ہو سکتا ہے، وہ نارکی کا فارمولہ ہے. اس کی معیشت کے بھی لیے بھی نقصان دہ ہے، معاشرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. وہ تقسیم اور تشدد کا فارمولہ ہے، اس پر آپ کھڑے ہوں. لیکن ایک بڑی مین سٹریم پارٹی سے جتنے بھی جھگڑے ہیں، جتنے بھی مسئلے ہیں، بالآخر یہ طے ہونے ہیں. بالکل درست. میرا خیال ہے ان کو آؤٹ آف پروپورشن نہیں بلو کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. حسن نثار صاحب، جیسے زیغم صاحب کہہ رہے ہیں کہ طلال صاحب کی طرف سے بھی ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، آپ کے خیال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بدلتے تھک جاؤ گے، ایکشن اور آپریشن نہیں رکے گا. کیا کوئی میسجنگ وفاق کی طرف سے کی جا رہی ہے؟ خود انہوں نے ایک اہم اجلاس میں شرکت نہیں کی، یا صرف ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کی حد تک یہ بیان دیا گیا ہے، یا کچھ ضرور سے زیادہ غصہ نکالا گیا ہے، آپ کہیں گے؟ نہیں، افلاطون کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا، اور تنظیمی افلاطون ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھو تو ملک تو خود ان کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا. ثبوت موجودہ حالات، 40 سال سے زیادہ ہو گئے ان کو چپکے ہوئے. ملک کہاں پہنچا ہوا ہے؟ اچھا ملک ویسے اگر آپ دیکھو میکرو لیول پہ تو اس پورے نظام اور مائنس جمہوریت کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا. اسی لیے چل نہیں رہا، یہ رینگ رہا ہے. کوئی اس پورے معاشرے کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، نہ اخلاقیات، نہ اقتصادیات، نہ یونٹی، نہ فیتھ، نہ ڈسپلن. ایک پازیٹو پورے معاشرے کے بارے میں آپ ایک پازیٹو ایک لفظ کوئی مجھے بتا دے، میں اپنا سارا بیان واپس لے لوں گا. کچھ بھی نہیں. وہ جو زیغم صاحب نے جو بات کی ہے بس ٹھیک ہے، یہی کچھ ہے. یہ ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب، اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت کو عمران خان سے ملاقات سے مشروط کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے. کیا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ملک کی سلامتی کو سیاسی کھیل کے لیے قربان کر رہے ہیں؟ کیا انہیں ایسا فیصلہ کرنا چاہیے تھا؟ پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں آپ کے سوال کا جو ہے، کیونکہ آپ چھلانگ مار کے اگلی سائڈ پہ چلی گئیں، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. دیکھیے، کم عقل، ناتجربہ کار، اپرینٹس، ڈپینڈنٹ، کمپرومائزڈ، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم اپنے اس پروگرام میں بھی کسی سیاسی شخصیت کے لیے، سیاسی جماعت کے لیے قبول ہی نہیں کرتے.
ہم کہتے ہیں نہیں یہ غلط لفظ ہیں، سیاستدانوں کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے. ہم ہمیشہ بہتری کا درس دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی ایسی زبان استعمال ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پش بیک ضرور آتا ہے ہمارے پروگرام میں. شاید طلال صاحب تھوڑے سے خود بھی جوان ہیں، نوجوان ہیں، کام انہوں نے کافی تجربہ تو ہے ان کو چیزوں کا، لیکن سیاست اس لیول پہ جہاں وزیر ہوتا ہے بندہ، چاہے منسٹر آف اسٹیٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اپنا کام نبھا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ ایک تھوڑی سی سرپرائزنگ چیز ہے کہ اس قسم کی زبان استعمال کی جائے. سیاسی ٹیکٹکس کے اندر اس کو جب ٹینس کے ساتھ ملایا جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح کا بال پھینکنا جس سے کہ یو آر فورسنگ این ایرر فرام دی ادر سائڈ. جب یہ پتا ہو کہ جو اپوزنگ کھلاڑی ہے بڑی جلدی غصے میں آ جاتا ہے تو آپ اس کو غصہ دلاتے ہیں تاکہ وہ غلط شاٹیں کھیلے. تو اگر یہ کام ہے، فورسڈ ایرر کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ان کی نظر میں جو آدمی ہے ادھر اس قسم کا ہے کہ وہ غلطی در غلطی کرے گا، اگر چیف منسٹر کے پی کا غلطی کرتا ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ صوبے کو ہوتا ہے، پاکستان کو ہوتا ہے، ریاست کو ہوتا ہے. اور فائدہ کس کو ہوتا ہے اس کی غلطی کا؟ کسی سیاسی سائڈ کو ہی فائدہ ہوتا ہوگا نا. ہم اپنی سیاسی مفاد، اپنے سیاسی فائدوں کے لیے پاکستان، کے پی اور اپنے پورے جو اس وقت ہماری مشکلات ہیں اس کو نقصان پہنچانے کو تیار ہیں. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. طلال صاحب نے تو چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے ساتھ مل کے خیبر پختونخوا کے اندر سٹیبلٹی لے کے آنی ہے. وہ تو بالکل نیا ہے، مانتے ہیں وہ نوجوان ہے، آپ بھی تقریباً ماشاءاللہ بہت جوان ہیں، لیکن آپ لوگوں نے مل کے اس ملک کو چلانا ہے نا. آپ تو آئندہ کی، اب محسن نقوی صاحب ہوں یا زرداری صاحب یا کسی اور، ان کے سر پہ تو ہم پاکستان کا مستقبل نہیں دیکھتے. ہم تو طلال چودھری اور یہ کیا نام ہے ان کا، سہیل آفریدی اور اس قسم کے جتنے لوگ ہیں ان کے اندر اپنا مستقبل تلاش کر رہے ہیں. اور اگر انہوں نے اپنا جو افتتاح ہے اپنی یا جو آغاز ہے وہ اس طریقے سے شروع کرنا ہے اس قسم کی زبان سے، تو پاکستان کے لیے کیا امید پیچھے رہ جاتی ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ الفاظ زیب نہیں دیتے تھے اس طرح کے کہنے. آپ کسی اور طریقے سے ان کی بات کو، جو بھی کوئی بات ہوئی جو میسجنگ اس کے ذریعے کی گئی سر، یہ آپ اس کو پریکٹیکلٹی کی طرف دیکھتے ہیں یا ایک وہ جس طرح اوپر بات ہے ایک پولیٹیکل بیانیہ ہے یا ایک زبان کا استعمال ہے، سیاسی نعرہ ہے؟ نہیں، میں تو اس کو کہتا ہوں کہ ایک غلطی کو اس سے غلطی کروانے کے لیے، فورس ٹیرر کے لیے یہ بات استعمال کی گئی. یہ اپنا سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے بات کی گئی ہے. جس قسم کی مشکلات ان کو سمجھ میں، ان کے خیال میں ایک پارٹی کو ہیں، اس کو اور پکا کرنے کے لیے کی گئی. ٹھیک. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے یہ چیز، اس طرح کی بات کرنا. پاکستان کے حق میں یہ ہے کہ کے پی کو جتنی بھی سپورٹ دی جا سکتی ہے، اس کے چیف منسٹر کو جتنا سکھایا جا سکتا ہے، اس کو اپنے لائن پہ لایا جا سکتا ہے، اچھی زبان کے ساتھ، اچھے طور طریقے کے ساتھ، اچھے انٹریکشن کے ساتھ. میرا خیال ہے اس کے کرنے کی ضرورت ہے. فائنلی آپ کی بات کہ اس کا نہ آنا یہاں پہ کتنا بڑا تھا، آنا چاہیے تھا. آئی ایگری ود دیٹ، بالکل صحیح بات ہے. لیکن اگر نہیں آیا تو یہ نہیں ہے کہ وہاں کے پی، اور یہ کیا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کے پی کا چیف منسٹر یا کہیں کا چیف منسٹر نہیں آیا؟ تو ہم کیوں پکڑ کے پہلی مرتبہ میں بیٹھ جائیں؟ اس کا بھی حق ہے. نہ سر پہلی مرتبہ نہیں، انہوں نے مشروط کیا کہ عمران خان سے ملاقات ہو، تو سوال پھر وہاں وہ آ جاتا ہے کہ کیا وہ بھی سیاسی نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی نہ ملے، بالکل ملے. میں نے اس کو ملک کی سلامتی کے ساتھ رکھا کہ ایک اہم سیکیورٹی اورینٹڈ اجلاس ہو رہا ہے اور اس کے اوپر یہ نیریٹو ہے. اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے کے پی کے اندر جو ہمارا آپریشن ہے، جو معاملات ہیں وہ نہیں ہو پا رہے؟ میرے حساب سے تو بڑی پازیٹیوٹی ہے جس طریقے سے معاملات چل پڑے ہیں. وہ سہیل آفریدی جس نے پہلے دن کی تقریر کی تھی جس کے پر ہم سب پریشان ہوئے تھے، اس کے بعد کی جو سہیل آفریدی کی جو گفتگو ہے وہ تو بڑی پازیٹیو ہے. میں تو اس میں کوئی، ہمیں نیریٹو بلڈ کرنے سے، دیکھیے نا، سیاسی جو ان کی اپنی چپکلش ہے، it should not be turned into a narrative، قومی نیریٹو. یہ قومی نیریٹو نہیں ہے. ٹھیک. مگر سہیل آفریدی جو کر رہے ہیں وہ اپنی جماعت کے نیریٹو کو ضرور آگے لے کے چل رہے ہیں، وہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر کہ ایک سیاسی نہیں آئے گا. ابھی اس کو عمل میں دیکھیں نا، اس کی جو زبان ہے اس کو نہیں، کیا اس کا آدمی موجود تھا یا نہیں تھا؟ کیا یہ کبھی ہوا ہے کہ چیف منسٹر کو ریپرزینٹ کسی میٹنگ میں کسی اور نے کبھی کسی اور صوبے کے نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو ریپرزنٹیشن کو موجود تھے اور ان کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، سہیل آفریدی کو ملنے دیا جائے ان کے لیڈر سے، دیٹس اوکے. افتخار صاحب، کیا سہیل بزدار، یہ طلال چودھری صاحب نے لفظ استعمال کیا وزیر اعلیٰ کے لیے، جیسی تنقید خیبر پختونخوا کے عوام اور ان کے مینڈیٹ کو غلط رنگ نہیں دے رہی؟ کیا یہ الفاظ، یہ زبان استعمال کی جانی چاہیے تھی؟ منتخب وزیر اعلیٰ 90 سے زائد ایم پی ایز رکھتے ہیں اپنی اسمبلی میں. دیکھیے، پہلی بات ہے کہ کس نے نمائندگی کی
خیبر پختونخوا کی، کیا اس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے بھی یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ وہ خیبر پختونخوا سے اس کا تعلق سرے سے ہی نہیں ہے. ہی واز بورن ان سندھ. پہلے یہ بات بھی ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں، شیئر کر لیں، کیونکہ بہت حقیقتوں کی بات کرتے ہیں ہم اس پروگرام میں، تو یہ حقیقت بھی ہمارے جاننے والوں کو، سننے والوں کے علم میں ہونی چاہیے کہ وہ سرے سے ہی خیبر پختونخوا میں. مگر سر وہاں کی حکومت کے مینڈیٹ کی ترجمانی مینڈیٹ تو پھر آپ جرمنی کا آدمی پھر جرمنی کا آدمی لا کے بٹھا دیں، اس کو مینڈیٹ دے دیں، کسی کو کل اٹلی کا آدمی لا کے اس کو مینڈیٹ دے دیں، کسی کو جاپان سے لا کے اس کو مینڈیٹ دے دیں. نہیں، بات سنجیدہ ہو رہی ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ بات آپ کے سوال کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ کہا گیا طلال کے رویے میں غلطی ہے، یہ کہا جا رہا ہے نا، زبان لفظوں کے چناؤ کو کہا جا رہا ہے. تو جناب جو لفظوں کا روز چناؤ اسمبلی میں ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کی، ذرا وقت نکالیے اور ان تمام باتوں کو سنیے جو وہ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ جو کہہ رہے ہیں بتا دیں. میں کسی کے ایسا کہہ رہے ہیں کہ آپ بتا نہیں سکتے. میں کسی کے نیریٹو کے حوالے سے بات نہیں کرتا. اچھا چلیں ٹھیک. وہ دوست جو جاننا چاہتے ہیں وہ خود جان لیں. اچھا. پہلی بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو اگر جیل میں نہیں ملنے دیا جائے گا تو کیا ریاست کا ایک صوبہ یرغمال ہو جائے گا؟ اور یہ شرط ہوگی کہ پہلے ملاقات کی جائے تو ہم اس صوبے کے معاملات کو آگے چلائیں گے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. صحیح. یہ بھی آئینی طور پہ اور سیاسی طور پہ مناسب رویہ نہیں ہے. ان کو ملنے دیا جانا چاہیے، گڈ، لیکن اس کی بنیاد پر اپنے کام میں تبدیلی کرنا، اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کرنا بھی مناسب نہیں ہے. اب باقی رہی بات کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، یہ سوال ہے کہ 13-14 سال سے جو خیبر پختونخوا کے پاس طاقت تھی، پیسہ تھا، NFC ایوارڈ تھا، اور اس میں ایک کام یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایک ایسی ٹیم تیار کرنی ہے مخالفین کا مقابلہ کرنے کے لیے سرحدوں پہ کہ رینجرز اور فوج سے پہلے وہ لوگ جا کے ان کا مقابلہ کریں. کیا ایسا ہوا؟ جواب تاریخی طور پہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. چلیں طلال چودھری گفتگو پر آ جائیں، ان کی گفتگو کیا میسج ہے؟ طلال چودھری کی گفتگو میں کون سی بات ہے جو آپ کو بری لگی؟ اس میں کیا پیغام ہے؟ آپ دوبارہ لفظ بول دیں، وہ آخر لفظ. ہمارا ملک خیبر پختونخوا جیسی کم عقل قیادت اور TLP جیسی سوچ کا متحمل نہیں ہو سکتا. کیا کوئی پیغام دیا جا رہا ہے یا صرف سیاسی بیان ہے یا اس کی کوئی پریکٹیکل یہ ان کا اپلیکیشن ہے؟ اسٹیٹمنٹ ہے نا، دیٹس آل. اور وہ جو جن کے بارے میں کہا گیا وہ اسکولوں کو اچھا کریں، وہ پلوں کو اچھا کریں، وہ سڑکوں کو اچھا کریں، وہ اپنے لا اینڈ آرڈر کو اچھا کریں، اپنے ہسپتالوں کو اچھا کریں، اور جواب دیں کہ بھائی تم ہمارے بارے میں کیا غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہو، دیکھو تم نے یہ لفظ استعمال کیا، ہمارا عمل یہ ہے. اب تو عمل سے ثابت کرنا پڑے گا نا کہ ان کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ غلط ہٹ کھیلیں، تو وہ اکسائے نہ جائیں. وہ بچے تو نہیں ہیں، وہ بڑے اچھے ہیں، ایک بڑی آرگنائز پارٹی ہے، 14 سال سے اقتدار میں ہے، تو وہ ان لفظوں کو جانتی ہے. تو ان لفظوں پہ وہ ان کو نہیں چاہیے کہ وہ غلط ہٹ ماریں، وہ اس کا جواب دیں اپنے عمل سے اور اچھائی کر کے وہ اس صوبے میں اس صوبے کے عوام کی بہتری کے لیے، اور پھر کہیں کہ مسٹر طلال دیکھو تم نے ہمارے لیے یہ لفظ استعمال کیے اور ہمارا عمل یہ ہے. درست ہو گیا جی. ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے وہ تو پنجاب کی بات کر گئے جہاں پہ بھی افتخار صاحب نے خیبر پختونخوا میں ان کے 14 سالہ دور کی بات کی ہے. تو پنجاب میں بلدیاتی انتخاب ہونے جا رہا ہے اور کتنا آرگنائز جماعت ہے اور کیا سوچ کے بیٹھی ہے، اس پر گفتگو بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پنجاب اسمبلی نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 منظور کر لیا ہے. نئے ایکٹ کے نفاذ سے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 اب منسوخ ہو چکا ہے. الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو حلقہ بندی رولز کی تکمیل کے لیے 4 ہفتے کی مہلت دی ہے. اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پنجاب میں دیر سویر بلدیاتی انتخابات کا بگل بجنے کو ہے. تاہم ان انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے مکمل طور پر باہر رہنے کا خدشہ ہے کیونکہ پارٹی کے پاس تاحال کوئی باضابطہ انتخابی نشان موجود نہیں. حال ہی میں منظور کیے گئے قانون کے مطابق کوئی بھی امیدوار جو آزاد حیثیت میں بطور کاؤنسلر منتخب ہوگا اسے عہدہ سنبھالنے کے 30 دن کے اندر کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونا لازم ہے. PTI کی باقاعدہ رجسٹریشن اور انتخابی نشان موجود نہیں، اس لیے پارٹی کے حامی آزاد امیدوار نہ تو خود کو PTI سے وابستہ کر سکیں گے اور نہ ہی اگر وہ پارٹی پالیسی کے خلاف جائیں تو
ان کے خلاف تعدیبی کارروائی ممکن ہوگی۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کا تنازع گزشتہ 19 ماہ سے الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے۔ قانونی ماہرین کا یہ دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے یہ معاملہ حل کرنے میں خاص سنجیدگی نہیں دکھائی، جس باعث تاخیر میں اضافہ ہوا ہے۔ اس معاملے میں پی ٹی آئی کی تساہل پسندی سے اہم سوالات جنم لے رہے ہیں۔ پنجاب میں پارٹی پر مشکلات ہوں، لیڈرز اور کارکنوں کی قید و بند کے باوجود بھی پی ٹی آئی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے بلدیاتی میدان میں اترنا ہی کیوں نہیں چاہ رہی؟ بھلے ہی بلدیاتی انتخابات کی اہمیت قومی اور صوبائی اسمبلیوں جیسے انتخابات کی نہ ہو، مگر سیاسی جماعتوں کو منظم رکھنے میں بلدیاتی انتخابات کا کردار اہم رہا ہے۔ عمران خان کے جیل جانے کے بعد ثابت ہوا کہ پی ٹی آئی کا انتظامی ڈھانچہ خاص طور پر پنجاب میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیا ایسے میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے پاس یہ سنہری موقع نہیں کہ پی ٹی آئی کے تنظیمی ڈھانچے کو بنایا اور اس کے ذریعے قومی دھارے کی سیاست پر اثر انداز ہوا جائے؟ کیا پی ٹی آئی کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جماعت بھلے ہی پنجاب میں مقبول رہی ہو، مگر مریم نواز کی 1.5 سالہ کارکردگی، پی ٹی آئی پر پڑی مشکلات اور عمران خان کے جیل میں ہونے سے پارٹی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا مقابلہ نہیں کر پائے گی؟ وجہ کچھ بھی ہو، مگر یہ بات طے ہے کہ پی ٹی آئی انتخابات میں سنجیدگی کے ساتھ نہیں اتری تو یہ جماعت ایک اور بڑی سیاسی بس مس کر دے گی۔ پینل کی رائے کیا ہے، اسی سوال سے جانچتے ہیں۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا بگل بج گیا، پی ٹی آئی کی انتخابی نشان کے حصول میں عدم دلچسپی، تحریک انصاف کیوں ایک بڑی سیاسی بس مس کرنے جا رہی ہے؟ افتخار صاحب، آپ نے بہت تفصیلی طور پہ انٹرو میں بتا دیا کہ کیا وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے نا کہ ان کے پاس نشان نہیں ہوگا۔ جب پارٹی کے پاس نشان نہیں ہوگا تو 3,500 ہزار سے زائد جو نشستیں ہیں وہاں پہ الیکشن ہوگا تو بغیر اس کے نشان کے لڑیں گے، اور اگر آزاد لڑتے ہیں تو پھر ان کو ایک سرٹن پیریڈ کے اندر کسی نہ کسی جگہ جانا ہوگا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید وہ دوبارہ اسی جماعت میں جائیں جس جماعت میں وہ پہلے گئے تھے، سنی اتحاد کونسل ٹائپ فارمولے کی جی ہاں، مگر وہاں بھی پرابلمز تو بنے وہاں رہے۔ پہ پرابلم اس لیے نہیں بنے گی کہ سنی اتحاد کونسل ایک رجسٹرڈ جماعت ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، تو وہ سارے کے سارے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تو پھر اس فیصلے کا احترام کرنا ہوگا آئینی طور پہ ہمیں۔ تو ایک رستہ تو ہے، لیکن دوسرا جو مسئلہ زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس جگہ پہ اگر الیکشن ہوتا ہے، آپ کو شاید یاد ہو کہ اس سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی بہت مخالفت تھی مشرف کی، لیکن الیکشن میں حصہ لیا تھا اور اپنے وجود کو منوایا تھا۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں یہ عجیب بات دیکھنے میں آئی کہ پنجاب کے اندر اسمبلی کے اندر 109 لوگ بیٹھے تھے، وہ 1.5 سال میں اپنا وجود تسلیم نہیں کروا سکے، اور وہ پاکستان میں مسلم لیگ کی جو پالیسیز ہیں ان کو چیلنج نہیں کر سکے، ان کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ اس پہ بات ہی کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا رویہ اتنا ہی غیر سیاسی ہے جس کا اظہار انہوں نے پنجاب اسمبلی میں کیا، تو ایسا ہی غیر سیاسی رویہ یہ الیکشنز کے اندر کریں گے۔ حالانکہ یہ بہترین موقع ہے ان کے پاس، صحیح، جیسا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ کوئی تنظیمی طور پر ان کا ڈھانچہ بھی مضبوط نہیں ہے، تو یہ ایک موقع ہوگا ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس کہ ہزاروں کینڈیڈیٹ کھڑے کرے، ہار جیت تو ہو جائے گی لیکن ایک ڈھانچہ تو بن جائے گا نا، وہ ڈھانچہ بنانے گراؤنڈ تک جائیں گے اور ڈھانچہ بن جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک بات اور واضح ہو جائے گی، جو ہم کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں ووٹ ہے ہی صرف اس پارٹی کا، باقی پارٹیاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ بات بھی طے ہو جائے گی آئندہ الیکشنوں سے بہت پہلے کہ کیا پوزیشن ہے، کیا پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ پنجاب میں اندر ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کا ووٹ ہے اور باقی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے نہیں، یہ مسئلہ بھی طے ہو جائے گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ تحریک کے جو بانی ہیں ان کو ذرا غور سے اس سارے معاملے پہ توجہ دینی چاہیے، انہیں یہ کہنا چاہیے کہ سب کام شروع کرو، وکلا اپنی جگہ، قانون والے اپنی جگہ، کہ ان کا کوئی تنظیم بنے، چیزیں آگے کو بڑھ سکیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ زیغم صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی بلدیاتی انتخابات کے لیے کتنا دلچسپی میں ہے؟ پیپلز پارٹی کا حال پنجاب میں نظر آ رہا ہے، وہ جو بھی کہہ لیں، بلاول بھٹو صاحب خود تیسرے نمبر پر آ رہے تھے، تو پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے کیا حالات ہوں گے؟ تو کیا بلدیاتی میلہ نون لیگ کے پاس جائے گا؟ کیا پی ٹی آئی اس تساہل پسندی سے نون لیگ کو پنجاب میں وہ سیاسی توثیق تو نہ دے دے گی جو 2024 کے انتخابات کے بعد کچھ اور صورت تھی، مگر یہ انتخاب اپنے ہاتھ سے خود پی ٹی آئی چھوڑ جائے؟ دیکھیے، پنجاب کے جنگل میں اس وقت ایک ہی شیر ہے، وانڈے دے یا بچے دے، اب اس کی مرضی ہے۔ اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دوسری پارٹیاں کیا کریں گی یا کیا کر سکتی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میدان کو کس طریقے سے سجایا گیا ہے۔
इंतखाबी निशान होने से ना होने से फर्क तो पड़ेगा, लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि 2025 का कानून ये कहता है कि तमाम काउंसलर्स इंडिपेंडेंट मुंतखब होंगे। जब वो इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो वो किसी पार्टी के सिंबल के साथ नहीं जाएंगे, ऐसे ही वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेंगे। तो उस वक्त तो सिंबल की बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जब आप वोटर के पास जा रहे हैं तो आप सिंबल के बगैर जा रहे हैं। और जब वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो फिर 30 दिन के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। और जब ज्वाइन कर लेंगे तो फिर तमाम इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट हैं, चाहे वो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन हो, टाउन कमेटी का हो, म्यूनिसिपल कमेटी का हो, वो तमाम के तमाम जो है फिर मेंबर चेयरमैन और जो डिप्टी चेयरमैन है उसको मुंतखब करेंगे। तो अब क्या होगा, इसमें कोई मुश्किल बात है कि जो आजाद मुंतखब होंगे वो किस पार्टी में जाएंगे, अगर पीटीआई मौजूद भी हो तो वो कहाँ जाएंगे, और जो मुंतखब हो जाएंगे वो किसको वोट देंगे, चेयरमैन कौन होगा। तो इसलिए इस वक्त तमाम जो मैदान है वो मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नवाज के लिए हमवार है। पीटीआई का इस वक्त एक मसला जरूर चल रहा है कि इलेक्शन सिंबल नहीं है, लेकिन क्या पीटीआई खुद चाहती है कि उसके पास इलेक्शन सिंबल ना हो? क्या वो चाहेगी कि वो इतनी बड़ी बस को मिस करे? क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के आने के बाद आपके पास ग्रास रूट्स के में बहुत बड़ी ताकत आ जाती है। आपके पास ग्रास रूट्स को मैनेज करने की बड़ी अथॉरिटी आ जाती है। आपके पास लोगों के साथ डायरेक्ट ताल्लुक बनाने में, आपको पिटनेस देने में, लोगों को सहूलत देने की एक बहुत बड़ी ताकत आ जाती है, जिसको फिर कौमी और सूबाई इलेक्शन में पता है कलामी की माजरत, आपको वो दिलचस्पी नजर आ रही है? अभी इफ्तिखार साहब ने गुफ्तगू करते हुए मुशर्रफ के दौर का हवाला दिया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो भी है आप ग्राउंड पर एक्टिव तो होंगे, आप कुछ तो करेंगे। आपको लगता है पीटीआई उस तरफ बढ़ रही है, वो तैयारी, वो दिलचस्पी? मेरे ख्याल उसके हालात ही नहीं है। पंजाब में पीटीआई के ऐसे हालात ही नहीं है। जिस तरह के वो दबाव और मुश्किलात का सामना कर रही है उसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर आइडियली भी ऐसी सिचुएशन होती कि उसको ज्यादा मसला ना होता, डायरेक्ट इंतखाब हो रहे होते, सिंबल्स के तहत हो रहे, तो उस वक्त भी मुश्किल पेश आती। लेकिन इस सूरत हाल में तो उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल है। इस वक्त जो सारा मैदान है वो मुस्लिम लीग नवाज के लिए हमवार है, और इसीलिए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी पाकिस्तान में जब इलेक्शन में जब आ जाती है हुकूमत में, तो वो ये नहीं चाहती कि लोकल गवर्नमेंट अपोजिशन के पास जाए, एक सीट भी अपोजिशन के पास जाए, कोई शहर भी। लेकिन अपोजिशन ने तो अपना आप मनवाना है ना हर हाल में। ज़ैगम साहब 24 में बिना सिंबल के भी तो मनवाया ना पीटीआई ने, तो हिलजुल तो जरूरी है, अपना आप बताना भी जरूरी है। ऐसे तो नहीं खुला मैदान दिया जा सकता। एक हिलजुल तो डरेंगे, वो हिलजुल तो करेंगे। देखिए अपनी जितनी उसकी इस्तात होगी वो हिलजुल तो करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक और शहजाद साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, बल्दियाती इंतखाब अपोजिशन की सियासी जमातों के पास तंजीमी ढांचा बनाने का मौका भी होता है, और माजी में ऐसा सियासी जमातें मौजूद भी हैं जिन्होंने अपने आप को दोबारा से खड़ा किया और मजबूत किया। इमरान खान की सारी उम्मीदों का महवर असल मालिक यानी कि एस्टैब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात है, या सूबे में तंजीमी तौर पर चाहेंगे कि उनकी जमात फाल हो, एक्टिव हो और तंजीमी तौर पर मौसर हो पाए कम अज़ कम? देखिए, आपने बात की है बस मिस होने की, तो बस तो है ही कोई नहीं। अच्छा, मिस क्या होनी है? ज़ैगम साहब ने बुनियादी बात कर दी है, बाकी इसमें पानी जितना डालना है डाल लो। अच्छा, कि मैदान नून लीग के लिए हमवार है, पीटीआई के लिए हालात साजगार नहीं। और मेरा ख्याल है उनको मुकम्मल बाइकआउट करना चाहिए ताकि इसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाए, ये इस ड्रामे की, इस ढोंग की। मगर सर इंडिपेंडेंटली आना है सबने, क्यों बाइकआउट करेंगे? तो खुद अपनी जगह नहीं छोड़ देंगे, अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे? नहीं, ये कहने की बातें हैं ना, ये तो किताबी सी बात है ना, सबको पता होगा कि ये किसका है। सर ये आप बहुत गैर सियासी मशवरा नहीं दे रहे। वो जमात जो कि मुनज़्ज़म नहीं हो पा रही, उसको मुनज़्ज़म होने का मौका मिलेगा, एक दूसरे से कनेक्ट करने का मौका मिलेगा, तंजीम बन पाएगी मौसर तौर पे। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल मिलेगा। गाँव में, पिंडों में मैं 20 साल अपने फार्म हाउस पे रहा हूँ, 25 साल, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। एवरीबडी नोज एवरीबडी, सबको पता होता है किसका अटैचमेंट, एसोसिएशन किसके साथ है या हमदर्दियाँ किसके साथ हैं। इसलिए ये किताबी सी बातें सही है। मेरे नज़दीक नहीं इनकी कोई बात। वही है जो ज़ैगम साहब ने की है कि मैदान नून लीग के लिए हमवार है, बस पिछले इलेक्शन में कौन सी तोप चल गई, ये तो कहानी और है। तो आप कहते थे कि नून लीग खत्म होगी, मैदान में कुछ है नहीं, आप कह रहे हैं आप मैदान उनके लिए हमवार है, कि इतने आराम से ये मशवरा दे दिया कि आप बाइकआउट ही कर जाएं। ये आखिरी फतह होगी, मेरा ख्याल है उनको बाइकआउट कर देना चाहिए स्ट्रेट, ताकि इसकी क्रेडिबिलिटी सिफर हो जाए।
اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی. شہزاد صاحب ایک مشورہ حسن نثار صاحب دے رہے ہیں, بلدیاتی انتخابات میں جیسے اوپر زیغم صاحب نے تو میدان کی بات کی, اگر ویسے بھی دیکھا جائے اوپری سطح پر مینجمنٹ ہو سکتی ہے, گلی محلے نچلی سطح پر جا کے مینجمنٹ کرنا یہ ان بلدیاتی انتخابات میں اتنا آسان نہیں ہے جیسا عام انتخابات میں ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے. کیا پی ٹی آئی پنجاب میں تاب سے اتنی خوف میں مبتلا ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات میں اترنے کو تیار نہیں ہے, یا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی پولیٹیکل کوئی بھی ایڈوانٹیج نہیں ہوگا اور پی ٹی آئی کو نہیں جانا چاہیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہے, پی ٹی آئی کو اترنا چاہیے اس میں؟ عائشہ آپ کو اپنے سوال پہ یقین ہے تاکہ میں پھر اس کا اسی حساب سے جواب دوں؟ یقین سے کیا مراد ہے سر آپ کی؟ جو آپ نے سوال پوچھا ہے, ڈو یو بلیو ان یور کوسچن یا یو جسٹ آسکنگ ٹیسٹنگ می فار این آنسر؟ سر میں نے تو فیکٹس رکھ کے جو سچویشن ہے وہ رکھ کے اس پر ایک سوال رکھا ہے. اچھا میں آپ کو جواب دیتا ہوں, دیکھیے کیونکہ دیکھیے بڑا ہی آج کل ہر ایک کو بہت ہی غور و فکر کے ساتھ اور بچا کے اچھی زبان استعمال کرتے ہوئے بات کرنی چاہیے. بلدیاتی انتخابات ہو جائیں تو اس میں کامیابی ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا کہ وہ کس پارٹی میں ہوتے ہیں یا کس کی پارٹی میں جاتے ہیں یا ان کا کیا رنگ ہے یا وہ کیا رنگ اپنا لیتے ہیں یا وہ کس رنگ میں ڈھلتے ہیں. میرا خیال ہے بلدیاتی انتخاب ہونا ہی پاکستان کی اور پنجاب کی سب سے بڑی کامیابی ہے. آج ہی آپ کو پتا چلا ہوگا کہ یہ جو بل آیا ہے, یہ جو ابھی قانون بن گیا غالباً, جی بن گیا, گورنر صاحب نے سائن کر دیے. جی اس کے بعد الیکشن کمیشن نے آج رات کو یا آج شام کو اس کو ڈیلے کر دیا. اپنے جو حلقہ بندیاں ہو رہی تھیں, جو الیکشن کا پروسیس تھا, اس کو انہوں نے کہا کہ ہم ختم کر رہے ہیں کیونکہ اس قانون کے بعد شاید ان کو بھی دوبارہ اس پہ سر انہوں نے 4 ہفتے کا وقت دے دیا ہے کہ 4 ہفتے کے اندر, مطلب پرانی ختم ہو گئی ہے, 4 ہفتے کے اندر آپ یہ پروسیس کریں, نہیں تو پھر اس کے اوپر سماعت ہوگی. تو ان 4 ویکس ان کو کر کے دینی ہے حلقہ بندیاں. اس پہ جب بات ہوئی تھی پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام کے اندر, تو زیغم صاحب نے بہت آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ جو قانون پاس ہو رہا ہے اس کا پہلا مقصد کیا ہوگا. پہلا مقصد انہوں نے کہا تھا یہ ڈیلے ہوتا جائے گا, اللہ کرے کہ 4 ہفتے سے آگے ڈیلے نہ ہو. جیسا میں نے کہا بلدیاتی انتخاب کا ہونا ہی بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے, اس سے فرق نہیں پڑتا. دوسری بات دیکھیے, ضمنی انتخابات جو تھے, جب ان کی اپنی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی, شاید 8 ہوئے تھے, ان میں سے 7 انہوں نے ہارے تھے پی ٹی آئی نے, اور 1 جو تھا, لیکن وہ والی پی ٹی آئی تھی جو کہ اس وقت اپنی پرفارمنس اور اپنی گورننس کی وجہ سے اس کا گراف بہت تیزی سے نیچے جا رہا تھا. 8 فروری 2024 کے بعد کی جو پی ٹی آئی ہے اس کا کیا گراف ہے, کس طرح کا اس کا تعلق ہوگا, کیا شکل اختیار کرے گی, ہمارے لیے کہنا بہت مشکل ہے. یہ معاملات کچھ قانونی ہیں, کچھ آئینی ہیں, کچھ ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں, جن کے اوپر کوئی نہ کہیں پہ کوئی بات ہو جائے گی. آئینی اپنا ہمارا الیکشن کمیشن بتا دے گا, سپریم کورٹ کچھ فیصلے کرے گا. سب سے بڑی بات, کے پی کی اسمبلی جو کہ بنیادی طور پر اس وقت پی ٹی آئی کی اسمبلی ہے اور پی ٹی آئی کے ممبران ہیں, میجورٹی ان کی ہے, اور اسی کے نام پہ ہم ان کے جو وزراء یا ان کے جو چیف منسٹر ہیں ان کو برا بلا کہتے ہیں. وہ تو ہیں ہی سارے انڈیپینڈنٹ, جہاں ان کی اپنی پارٹی انڈیپینڈنٹ ہے ساری کی ساری, ان کی جو شناخت ہے وہ آزاد ہے. تو پھر وہ کیوں پاگلوں کی طرح کسی اور نشان کے پیچھے بھاگیں؟ بھاگنا تو چاہیے ان کو, وہ بات تو رہے ہیں, لیکن ان کو ملے گا کچھ نہیں. تو اس لیے نشانوں سے فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کی شناخت ہی آزاد ہے تو پھر آپ آزاد کے طور پہ ہی بنتے جائیں گے, جس طریقے سے بن گئے کے پی کی اسمبلی بن گئی, یا جس طریقے سے پارلیمنٹ میں اس وقت لوگ بیٹھے ہیں, سب آزادی آ گئے. تو آپ کے خیال میں ان کو اس الیکشن میں اترنا چاہیے, جیسے حسن صاحب نے بائیک آؤٹ کا مشورہ دیا نا, آپ کے خیال میں جانا چاہیے یا نہیں؟ بڑا مشکل ہے, جہاں پہ اتنے سارے آزاد ہوں, کس کا آزاد ہے, کون کس کا, بہت مشکل ہوتا ہے یہ ڈیٹرمن کرنا کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے یا نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کا تھا. ہاں یہ حسن صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ ان لوگوں کو ضرور پتا ہوتا ہے جنہیں ووٹ دینا. بالکل ایسا. اب یہ میرا اپنا اندازہ یوں ہے کہ بلدیاتی لیول کے اوپر شاید پی ٹی آئی اتنی مضبوط نہیں. درست ہو گیا جی, درست ہو گیا. آپ چاروں کا بہت شکریہ. پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.